अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ का कहना है वो ईद के बाद कौम से खिताब करेंगे। तमाम तवानाइयाँ एनर्जी क्राइसिस से निमटने पर खर्च हो रही हैं। अगर इमरान खान की ख्वाहिश है तो जरूर मिलूंगा। अब तमाम इदारों का ऑडिट होगा, कोई बच नहीं पाएगा। पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी क्या पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं? क्या ड्रोन हमले रुक जाएंगे? पीसीबी के कायम मकाम चेयरमैन बे-इख्तियार, क्रिकेट बोर्ड के मामलात कैसे ठीक होंगे और कौन करेगा? आज एक निहायत अहम ब्रीफिंग दी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। पाकिस्तान के तमाम शहरों से जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं उनको बुलाकर बताया कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। उन्होंने ये बताया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मामला ठीक हों, लेकिन हर तरफ जिस तरफ भी वो देखते हैं करप्शन ही करप्शन है। मसाइल इतने गंभीर हैं, वो कौम से बात करने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से वो बात को शुरू करें। उनका ये कहना था कि सारी तवानाई इस वक्त वो दो मसलों पर लगाए हुए हैं। एक तो पाकिस्तान का जो तवानाई का मसला है उसको हल किया जाए, पाकिस्तान के घरों में जो तारीकी है उसको रोशनियों में बदला जाए, और दूसरा मसला दहशतगर्दी का। उनका कहना था कि 90% एनर्जी वो इन दो कामों में सर्व कर रहे हैं, हालांकि दूसरे जो तमाम अहम काम हैं उनके लिए भी एनर्जी चाहिए। बिजली के हवाले से उन्होंने कहा कि इस वक्त ये हमारी तरजीहात हैं कि सबसे पहले बिजली की लागत को कम किया जाए, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है अगर पाकिस्तान में बिजली बना भी ली जाए तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नेटवर्क नहीं है कि वो बिजली उसका फायदा अवाम उठा सकें। इसके अलावा इसी ब्रीफिंग में इसहाक डार साहब ने ये बताया कि $6.6 बिलियन IMF ने जो बेल आउट पैकेज है ऑलमोस्ट उसको बना लिया गया है, उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है, और 4 सितंबर को बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसमें इसको अप्रूव कर लिया जाएगा। लेकिन एक और जो मसला था दियामर भाषा डैम का, उसमें आज इस ब्रीफिंग में दो मौक़िफ़ सामने आए। जब एक सवाल किया गया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से तो उनका ये कहना था कि उसके लिए NOC की जरूरत है, और ये 10-12 साल का प्रोजेक्ट है, जिस पर इसहाक डार साहब ने कहा कि अब NOC की जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्निकली अमेरिका इसकी गारंटी दे रहा है। तो ये दो मौक़िफ़ थे जिसमें इसहाक डार साहब का ये कहना था कि अब NOC की जरूरत नहीं है। आज और भी बहुत सारे मामलात पर बात हुई, जिसमें यह भी कहा गया कि दहशतगर्दी के हवाले से जो पॉलिसी है वो ईद के बाद उसको बनाया जाएगा, और तमाम जो पार्लिमानी कायदीन है पार्टियों के, उनके साथ मियां साहब ने कहा कि वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की है तो वो जरूर इमरान खान की ख्वाहिश को पूरा करेंगे, और दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी बनाने के लिए उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। आज इस ब्रीफिंग में जहां और भी बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे, चलते हैं हम सिकंदर लोधी साहब की जानिब, उनसे बात करते हैं सारी ब्रीफिंग में जो उन्होंने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए जो इस ब्रीफिंग में जो बताया कि किस तरह इसको हल किया जाएगा, इस पर उनका कमेंट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर लोधी साहब। जी वालेकुम सलाम। लोधी साहब, आज जो ब्रीफिंग हुई उसमें जो बात की गई वो तो बड़ी जबरदस्त थी, जिसमें बताया गया कि ये मसाइल हैं, इसको इस तरीके से हल होना चाहिए, लेकिन जहां पर जो बिजली की लागत को कम करने के जिन मंसूबों का जिक्र किया गया, आप समझते हैं प्रैक्टिकली वो मुमकिन होगा, जबकि पूरी दुनिया पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात हैं उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है? देखें सभी साहब, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इसका जो इंटरनेशनल माहौल है वो ये है कि वो किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी को यानी गारंटी मांगते हैं। पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसके ऊपर हुकूमत का अपना भी एक नुक्ता नज़र है कि वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए जाएँ अपना फॉरेन इन्वेस्टर्स को और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को। आज जो एनर्जी ब्रीफिंग हुई है, इट्स ए गुड साइन। एनर्जी ब्रीफिंग जो है, अगर ये सिलसिला इनको चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को कि ये पार्लियामेंट के लोगों को एतमाद में लेते, चारों सूबों में जाते, वहाँ जाके इस चीज़ को प्लेस करते, क्योंकि इस एनर्जी का जो प्लान है इसकी कामयाबी का इन्हिसार पंजाब नहीं दूसरे सूबों का रिस्पॉन्स है, जो कि इस वक्त जो है ऐसे नज़र आ रहा है कि शायद 1 या 2 सूबे जो हैं इनके साथ किसी स्टेज पे आके डिफ़र करें, स्पेशली जब आप हाइडल डैम्स की बात करेंगे। रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमारे यहाँ पिछले 25-30 साल से वापदा के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो सका जिससे इसकी मेंटेनेंस का लेवल जो है वो इम्प्रूव हो सके, और हमारे जो लाइन लॉसेस हैं
جو ملا جلا کے کچھ 24 سے 28% بنتے ہیں، جس میں 15% کے قریب خود وابڈا کے آفیشلز پرائیویٹ میٹنگز میں مانتے ہیں کہ چوری ہوتی ہے۔ اب یہ جو بجلی چوری ہے، اگر 1% چوری ہے تو وہ سیف سائٹ کے اوپر 8 بلین روپیز کا لاس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ 15% ہے تو آپ سمجھ لیں کہ 150 بلین سے زیادہ کی چوری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب اس چوری کو روکنے کے لیے میئرز تو اچھے ہیں، یہ پریزنٹیشن اچھی ہے، اور یہ پچھلے دور میں کنسلٹنسی کے ایک گروپ تھا چھایا ہوا، اب اگر یہ پریزنٹیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ روزی پکچرز اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وابڈا کے جو اپنے حالات ہیں، ان کو چاہیے یہ ہماری حکومت کو کہ وابڈا کے اندر بڑے بڑے اچھے برین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو یوٹیلائز کریں۔ لودھی صاحب، جو ایک بات جو بڑی اہم ہے جس پہ میں آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں کہ لاگت ہے 12 روپے اس وقت یونٹ، اور یعنی جو عوام کو جو مل رہی ہے جو قیمت وہ 12 روپے یونٹ ہے، جبکہ لاگت 15 روپے سے زیادہ ہے۔ تو یہ اگر سرکولر ڈیٹ پے بھی کر دیا گیا ہے تو بھی یہ تو روزانہ اس ڈیٹ میں اضافہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سبسڈی ختم نہیں ہوگی۔ نہیں، اس میں سبسڈی کا ایلیمنٹ جو ہے نا، یہ دیکھیں سبسڈی تو کسی سٹیج پہ بھی یہ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جائے گا۔ وہ 200 بلین کی ان کو دینی پڑے گی، وہ بجٹ کے اندر اس کی پروویژن انہوں نے رکھی ہے، 2 فیزز میں 200 بلین پہ چلی جائے گی۔ رہا یہ معاملہ کہ اس وقت ان کی جو حالات ہیں اس کے اندر 12 روپے کی بجلی اگر کنزیومر کو پڑ رہی ہے، تو میرے اپنے خیال میں اگلے 6 مہینے میں یہی بجلی کنزیومر کو 15 سے 16 روپے میں پڑے گی اور حکومت کو 22 سے 23 روپے میں پڑے گی۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ آپ کے 40% سے زیادہ جو پاور جو ہاؤسز ہیں وہ آلموسٹ 80% نیگیٹو سائٹ پہ چل رہے ہیں، یعنی ان کے اندر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 20 سے 25% رہ گئی ہے۔ مینٹننس جو ہے اس کے جو بجٹ ہے، اگر وہ ایلوکیٹ ہوتا ہے تو وہ دوسری سائٹ پہ یوٹیلائز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مینٹننس لیول جو دنیا بھر میں ایک سٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہے کہ 20% لازمی ایلوکیشن کی جاتی ہے فار دا مینٹننس۔ اب پچھلے 5 سال میں آپ دیکھ لیں کہ مینٹننس کسی بھی جگہ پہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کسی جگہ پہ آپ کو کوئی شٹ ڈاؤن نظر نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ شٹ ڈاؤن کی جگہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گئی ہے۔ اور وہ لوڈ شیڈنگ ابھی انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر نے یا ان کے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہ جی یہ 4 سال میں ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ پروجیکشنز تو آج کی ڈیٹ کی ہیں، اور ابھی یہ انرجی پالیسی جا کے میچور ہوگی سپٹمبر یا اکتوبر کے بعد۔ اگر یہ آج کی پروجیکشنز ہیں تو جو ہر سال 2% ہماری پاپولیشن بڑھے گی، 8% بجلی کی کنزمپشن بڑھے گی، تو اس وقت تو یہ پروجیکشن جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے اچھا، اس پہ بھی لودھی صاحب اس پہ بھی کمنٹ کیجئے کہ یہ جو دیامر بھاشا ڈیم کی بات ہو رہی تھی، 2 موقف سامنے آئے۔ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ابھی NOC چاہیے، جبکہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے نا ٹیکنیکلی اب اس کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ واقعی بن سکتا ہے ڈیم، یا بنے گا؟ آج آپ کو کچھ نظر آیا باڈی لینگویج سے؟ دیکھیں دونوں کا جو موقف ہے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے۔ ایز اے پرائم منسٹر ان کو یہی کہنا چاہیے تھا، ایز اے فائنانس منسٹر وہ جو IMF کے ساتھ ان کے جو معاملات چل رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید US گورنمنٹ جو ہے کسی سٹیج پہ آ کے انڈیا کو مجبور کرے گی کہ وہ اپنا NOC کا جو ہے ایشو جو ہے اس کو وڈرا کر لے۔ جبکہ لوگوں، ہماری قوم کو یاد ہونا چاہیے کہ آج سے 3-4 سال پہلے ورلڈ جو ہماری انوائرمنٹل سوسائٹی تھی، یہ سب سے پہلے انڈین لابی نے یہ ایشو وہاں ریز کیا تھا۔ جہاں تک رہا یہ سوال کہ جی یہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، جو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ اتنا فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ بن رہا ہے۔ اس میں 125 کلومیٹر شاہراہ ریشم کو کٹ کر کے آپ کو بنانا پڑے گا، جس کی ایڈیشنل کاسٹ جو $5 بلین سے زیادہ کی ہے۔ اس سٹیج پہ آیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ شاہراہ ریشم کو 150 یا 125 کلومیٹر ڈائیورٹ کرنے کا یعنی کوئی پروجیکٹ شروع کرے؟ سیکنڈ یہ کہ وہ سسمک ایریا ہے، اور پھر اس کے پاور ہاؤس جو ہے 2 اگر ایریاز میں بنیں گے تو وہ ایک پولیٹیکل وار رہے گی بٹوین دی 2 سیکٹرز۔ تو اس کے اوپر اگر بہتر یہ ہے کہ، اور خود پرائم منسٹر کے آج الفاظ تھے جو میرا خیال ہے کہ سچ ہے، کہ وہ 10-12 سال کا مطلب یہ کہ یہ نہیں بنتا نظر آ رہا، اور انڈیا نے بڑی سوچ سمجھ کے اس کے اوپر پالیٹکس کی ہے۔ اس میں ہمارے فارن آفس کی ناکامی ہے۔ فارن آفس کو پتہ تھا 4 سال سے 3 سال سے جب ورلڈ بینک نے بہت شکریہ سکندر لودھی، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے۔ آج کی اس بریفنگ میں ایک اور مسئلے پر بھی بات ہوئی۔ 2 صحافیوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے، وہ مسلسل ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ اپنے شہر میں واپس نہیں جا سکتے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا وزیر اعظم سے کہ ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔
اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، کیونکہ آج سپریم کورٹ نے آڈٹ کیس میں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ہالیکو نہیں ہے پاکستان میں اور تمام کمپنیوں کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے آج آڈٹ نہ کرانے والے اداروں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ آڈٹ حکام نے عدالت عالیہ کو بتایا کہ اس وقت 19 ادارے ایسے ہیں پاکستان میں جو آڈٹ نہیں کراتے، جس پر عدالت نے ان تمام اداروں کو نوٹسز جاری کیے ہیں، ان سے تحریری جواب طلب کیا ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ادارہ قانون سے بالاتر نہیں، آڈٹ تمام اداروں کو کرانا چاہیے۔ یہ کیا کلچر ہے جس میں یہاں پاکستان میں جو ادارے ہیں یا مضبوط لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے، اس صورتحال پر ہم بات کریں گے معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب سے۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ السلام علیکم راجہ صاحب، یہ ایک نہایت اہم معاملہ ہے اور آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے تحریری جوابات بھی طلب کیے ہیں ان اداروں سے جو آڈٹ نہیں کرواتے، جن میں نادرا شامل ہے، جن میں DHA شامل ہے۔ یہ کیا کلچر ہے؟ یہ جو ادارے ہیں کیا یہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے؟ دیکھیں، یہ ایک تھوڑی سی قانونی بحث چلتی رہی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 170 یہ کہتا ہے کہ وہ تمام ادارے جن کو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت نے قائم کیا ہو یا جو ان کے کنٹرول میں ہوں، ان کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے اپنا آڈٹ کرانا ہے۔ اب یہاں یہ سوال تھا کہ یہ DHA قسم کا جو ادارہ ہے جو ایک قانون کے تحت قائم ہوتا ہے، یا اور بھی بعض اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جن کو کہتے ہیں ایسی ہیں کہ ان کو کمپنیز آرڈیننس کے تحت ایک خود مختار کمپنی کے طور پہ قائم کیا جاتا ہے، کیا وہ بھی اس زمرے میں آتی ہیں جو آرٹیکل 170 میں جس کا تصور کیا گیا ہے؟ کیا وہ ایسے ادارے ہیں جن کو وفاق یا صوبے کے تحت سمجھا جائے؟ یہ ایک قانونی نوعیت کی بحث تھی جس کا فیصلہ اب سپریم کورٹ نے کر دیا ہے کہ خواہ کوئی کمپنی ہی کیوں نہ ہو یا کسی قانون کے تحت قائم ادارہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس ادارے کو وفاقی حکومت نے یا صوبائی حکومت نے قائم کیا ہے یا ان کا واسطہ یا بالواسطہ اس ادارے پہ کنٹرول ہے، تو پھر اس کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے اپنا آڈٹ کرانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارے کوئی اپنا آڈٹ سرے سے کرا ہی نہیں رہے تھے، کمپنی لاء کے تحت بھی آڈٹ ہوتا ہے، ایکسٹرنل آڈیٹر اپوائنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس نوعیت کا آڈٹ تو ہو رہا تھا، لیکن اب ان کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے بھی آئین کے آرٹیکل 170 کے تحت آڈٹ کرانا پڑے گا۔ اچھا راجہ صاحب، اس پہ کامنٹ کیجئے کہ ہم نے دیکھا ماضی میں جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کی، اس نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو طلب کیا تو وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اپنے جو حساب کتاب ہیں وہ کوئی مجاز نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو دیکھنے کی۔ اسی طرح جو ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ بھی آڈٹ کے حوالے سے اپنے ہمارا جو بجٹ ہے اس کے بارے میں بڑی یہ ریزرویشن رہی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا جانا چاہیے، اگر کیا جانا چاہیے تو کس انداز میں۔ یہ آپ بیان کیجئے گا کہ اس حوالے سے کیا سچویشن ہے کہ اگر سب اداروں کو جو حکومت نے بنائے ہیں، حکومت کے تحت بنائے گئے، اگر ان کا آڈٹ ہونا ضروری ہے تو پھر یہ جو سپریم کورٹ کے حسابات ہیں یا جو عسکری اداروں کے حسابات ہیں وہ کیا ان کو پارلیمان جو ہے یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں دیکھ سکتی؟ دیکھیں، یہاں سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ بحث ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کے تحت ادارہ نہیں ہے، نہ اس پہ حکومت کا کنٹرول ہے، وہ ایک آئینی طور پہ خود مختار آزاد ادارہ ہے، عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اور پھر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں بھی یہ موقف لیا گیا کہ عدلیہ کے اکاؤنٹ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور پارلیمان کے ممبران کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ عدلیہ کے خرچوں پر تنقید کریں، تو اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے یا عدلیہ کے وقار کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے۔ تو یہ موقف تھا جس کی بنا پہ سپریم کورٹ نے اپنے اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہونے دیے۔ جہاں تک عسکری اداروں کا تعلق ہے وہ دوسری بات کرتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ قومی سلامتی کے معاملات ہیں، بہت سے خرچے ایسے ہیں جن کو خفیہ طور پہ کرنا ضروری ہے، ناگزیر ہے، ہم ان کو پیش نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا جو موقف ہے عسکری اداروں کا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بحث طلب ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ضرور عسکری اداروں کو کسی حد تک پردے میں رکھا جاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ادارہ ایسا ضرور ہوتا ہے
جو ان پہ بھی نگرانی رکھ سکتا ہے، ان کے جمع خرچ کو دیکھ سکتا ہے. تو بہت ضرورت ہے اس وقت کہ ایسا ادارہ موجود ہو. اگر کوئی فنڈ خفیہ رکھنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے قانون ہو، قانون کے تحت اس فنڈ کو بھی استعمال کیا جائے، اور کوئی نہ کوئی ادارہ ضرور ایسا ہو جس کی نگہداشت میں وہ فنڈ رہے. راجہ صاحب، یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے عدلیہ کی آزادی پر ہمیں کوئی کمپرومائز کرنا پڑے. لیکن ایک بات جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں، کہ اگر یہ حساب کتاب دیا جائے کہ اس بلڈنگ پہ اتنا خرچہ ہوا، اس کی رینوویشن پر اتنا خرچہ ہوا، تو یہ سارے مالی جو معاملات ہیں جو ایک انتظامی امور سے جن کا تعلق ہے، ان پر بات کرنے سے عدلیہ کی آزادی کیسے متاثر ہوگی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جائز بحث ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، اور بہت سے ممالک میں ایسے اخراجات کو بھی پیش کیا جاتا ہے. بھارت میں بھی ایک تنازع چل رہا ہے، وہاں بڑا ایک توانا رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے جس کے تحت ایک انفارمیشن کمشنر آف انڈیا ایک ادارہ ہے، اور وہ گائے بگائے عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے بھی اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، گرچہ وہاں پہ بھی عدلیہ اس قسم کی معلومات دینے سے خائف رہتی ہے اور عام طور پہ نہیں دیتی. لیکن یہ بحث بالکل ایک جائز بحث ہے. اس کے ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اس سے عدلیہ کی آزادی پہ کوئی حرف آتا ہے یا نہیں آتا. اچھا، اس میں آپ ضرور کومنٹ کیجئے کہ ابھی جب نیب بھی ایک ادارہ ہے، اور یہ ہم کیونکہ پریسیڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم، انہوں نے وہاں پر پیش ہونے سے انکار کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر چیف جسٹس کے صاحبزادے جو ہیں وہ انکار کر سکتے ہیں نیب حکام کے سامنے جانے سے، تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس ادارے کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ میری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ اس پہ ذرا کچھ کامنٹ کیجئے. دیکھیے، کوئی بھی شخص، خواہ وہ ایک سابق وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کسی تفتیشی ادارے کے سامنے پیش ہونے سے خود انکار نہیں کر سکتا. اگر کسی کو کوئی تحفظات ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ادارہ اس کے خلاف کوئی بغض رکھتا ہے، باعث رکھتا ہے، تو اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ کسی عدالت کے سامنے درخواست دی جائے اور کہا جائے کہ اس ادارے کو باز رکھا جائے یا تبدیل کر دیا جائے یا تفتیشی افسر کو تبدیل کر دیا جائے. تو ان میں سے کوئی رستہ اپنانا ہوگا گیلانی صاحب کو. وہ خود گھر بیٹھے یہ موقف نہیں اختیار کر سکتے کہ فلاں ادارہ میرے خلاف کام کر رہا ہے، باعث ہے، لہٰذا میں پیش نہیں ہوں گا. اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں. راجہ صاحب، کیونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن آپ نے یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور سسٹم موجود ہونا چاہیے جو یہ حساب کتاب ہے اس پر نظر رکھے، اور یہ دیکھے کہ جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کا استعمال صحیح ہو رہا ہے، چاہے وہ عسکری ادارے ہوں، عدالتیں ہوں، یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی کمپنی ہو. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک، لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے رستم شاہ میمن سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خبریں ہیں امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری اگلے چند دنوں میں پاکستان آ رہے ہیں، وہ اسلام آباد کیا توقعات لے کے آ رہے ہیں اور کیا پیغام ہوگا ہمارے اداروں کے لیے ان کا. اطلاعات ہیں کہ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری اگلے 4-5 دنوں میں پاکستان پہنچنے والے ہیں. اس سے پہلے امریکہ کے خصوصی ایلچی جان ڈوبنز بھی آئیں گے، اور جو ڈسکشن ہوگی وہ ہوگی دہشت گردی کے حوالے سے اس وقت جو علاقے میں صورتحال ہے، اور جو افغانستان سے نیٹو ٹروپس کا وڈرال ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی. دوحہ میں جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے دفتر بنایا گیا تھا وہ بند ہے. امریکی حکام کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہوگی کہ ان مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا سکے. کیا پیغام لے کے آئیں گے پاکستان کے لیے، اسپیسیفکلی کیا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کرے، یہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہم جناب رستم شاہ محمد سے. بڑے معروف اور بڑے سینئر سابق سفارتکار ہیں. السلام علیکم محمد صاحب. وعلیکم السلام. محمد صاحب، جان کیری صاحب کی آمد کی خبریں ہیں اگلے 4-5 دنوں میں. یہ بیان کیجیے گا کہ کیا ان کا ایجنڈا ہوگا، کیا سمجھتے ہیں کس چیز پر زیادہ زور دیں گے وہ اسلام آباد میں؟ دیکھیے، امریکہ کا منصوبہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو ان کا نظام لایا ہوا ہے وہ نظام قائم رہے، اور اس نظام کے اندر طالبان کو بھی جوڑ دیا جائے. یعنی جو امریکن اسکیم آف تھنگز ہے وہ بھی مینٹین رہے، اور طالبان کو بھی کسی طرح اس میں مین اسٹریم کیا جا سکے. کیونکہ امریکہ مکمل طور سے اپنا انخلا نہیں کرے گا. 7-8 ہزار فوجی وہاں رکھے گا، 9 ملٹری بیسز وہاں پہ رکھے گا.
کچھ CIA کے آپریٹرز وہاں پہ ہوں گے، کچھ ٹرینرز ہوں گے، ایئر فورس کے کچھ جہاز اور ہیلی کاپٹر گنشپس بھی رکھے گا. یہ باتیں اس وقت طالبان کو منظور نہیں ہیں. تو پاکستان کی مدد وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان طالبان پر دباؤ ڈالے کہ وہ طالبان جو ہے امریکن ٹرمز پہ اس سارے نقشے میں اپنے آپ کو فکس کر دیں. یعنی حکومت یہی رہے یا اس کے بعد کرزئی صاحب جب چلے جائیں گے کوئی دوسری حکومت آ جائے، طالبان کو حکومت میں کچھ حصہ دیا جائے، کچھ ان کے مطالبات مان لیے جائیں اور وہ حکومت میں شریک ہو جائے تاکہ امریکن پریزنس بھی وہاں پہ رہے. سنٹرل ایشیا کے حوالے سے پاکستانی نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کو نظر کے حوالے سے کہ اس پہ نظر رکھی جا سکے، اور ایران پہ دباؤ ڈالنے کے حوالے سے امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر انخلا نہ کرے گا، نہ چاہتا ہے، اور اس میں وہ پاکستان کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن پاکستانی حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکن فورسز کی موجودگی افغانستان میں پاکستان کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ وہاں 400-500 اسرائیلی ایجنٹس ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور پھر امریکہ کی موجودگی ہمارا جو نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے اس کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے. سنٹرل ایشیا کے حوالے سے بھی ان کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ وہ چین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. تو ان معاملات میں پاکستان کو نہیں چاہیے کہ امریکہ کا ساتھ اس حد تک دے کہ ہماری دوستی ایران اور چین کے ساتھ اس پہ متاثر ہو جائے. پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ کو یہ بات یہ بتائیے محمد صاحب، یہ بیان کیجیے گا کہ یہ بڑے سنگین مسائل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کوئی ہمیں اس کی تیاری نظر نہیں آتی، کوئی ہمیں جو سٹیک ہولڈرز ہے وہ ایک پیج پر نظر نہیں آتے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے پھر کس طرح اس کو اسلام آباد ہینڈل کرے گا. ابھی ہم نے دیکھا کہ سرتاج عزیز صاحب گئے تھے افغانستان، لیکن وہاں سے واپس لوٹے ہیں تو وہاں سے کابل سے یہ بیان آیا کہ ملاقات تب ہوگی، کارزئی صاحب کا دورہ تب ہوگا جب پاکستان اپنا ایجنڈا واضح کرے. تو اس پہ کچھ کامنٹ کریں، ہماری تیاری کیا ہے ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے؟ دیکھیے پچھلے 5 سال میں تو ہماری تیاری کچھ نہیں تھی، ہم تو صرف ریئیکٹ کرتے ہوتے تھے. اب نئی حکومت آئی ہے، نئی حکومت کا اپنا ایجنڈا ہے، یہ میرا خیال میں ویگورسلی اس معاملے کو پرسو کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک کمی یہاں پر بھی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ ان کو پہلے خود سمجھنا چاہیے کہ طالبان کا یہ جو موقف ہے بنیادی کہ جب تک ایک بھی امریکی سولجر افغانستان کے ساحل پر رہے گا جنگ جاری رہے گی، اس موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر طالبان لیڈرشپ اس موقف سے پیچھے ہٹ جانے پہ تیار ہو تو ان کے لیے فیلڈ میں مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ ان کے جو فیلڈ کمانڈرز ہیں، ان کے جو پروونشل شوراز ہیں، وہ اس پالیسی کا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ کسی قیمت پر بھی ایسی اسکیم کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں اس بات پہ کوئی راضی نامہ ہو کہ امریکی 7-8 ہزار فوجی اور 9 ملٹری بیسز اپنے پاس رکھے. وہ اس کو ایک مکمل انٹرونشن سمجھیں گے اور اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. اس میں پاکستان کو شامل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ پاکستان کے خلاف جو اس وقت شکوک و شبہات ہیں طالبان کے دلوں میں وہ اور بھی زیادہ گہرے ہو جائیں گے، اور ایک مستقل پاکستان اور طالبان اور پاکستان اور افغانوں کے درمیان ایک مستقل خلیج قائم ہو جائے گی. لہذا پاکستانیوں کو پہلے اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ طالبان کو ہم مذاکراتی میز پہ تو لے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم مجبور نہیں کر سکتے وہ معاہدہ کر لیں، امریکن ٹرمز پہ معاہدہ کر لیں. لہذا پاکستان کا یہ کام ہوگا کہ وہ امریکہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ وہاں سے مکمل انخلا کی بات کریں اور صرف اس بات پہ زور دیں کہ مستقبل کے افغانستان میں کوئی القاعدہ نہیں ہوگا، کوئی فارن ملیٹنٹس نہیں ہوں گے. اچھا یہ بیان کیجیے گا رستم صاحب کہ یہ جو ہمارا ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور بڑا مسئلہ ہمارا ڈرون حملوں کا ہے، یہ بتائیے کہ اس کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں واشنگٹن سے، سفارتکاروں سے جو بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کارروائی ہے یہ تو کرنا ہوگی، اگر ڈرون حملے بند کرنے ہوں گے تو پھر پاکستانی افواج کو کارروائی کرنی ہوگی، جبکہ یہاں ہم تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو ایک بڑا واضح ڈفرنس نظر آ رہا ہے امریکی خواہشات میں اور جو پاکستان کی اپروچ ہے. دیکھیے پچھلی حکومت نے تو یہی کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں احتجاج کرتے رہیں گے، آپ ڈرون حملے جاری رکھیں، اور صدر زرداری نے کھل کے ان سے کہا تھا کہ ہمیں آپ کو کولیٹرل ڈیمیج کی پرواہ ہوگی، ہمیں کولیٹرل ڈیمیج کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں تو ریکارڈ پر ہیں. اب اس حکومت کا اپنا موقف ہے، اس حکومت کو چاہیے ڈرون کو آپ کو مارنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس حکومت کو صرف یہ چاہیے ہوگا کہ ایک ریڈ لائن ڈرا کریں کہ فلاں تاریخ سے اگر ڈرون آئے
تو ہم اپنے ملک کے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ڈرون حملے بند ہو جائیں گے۔ اگر کبھی حکومت نے یہ الٹیمیٹم دے دیا، یہ ریڈ لائن ڈرا کر دی، اس دن کے بعد ڈرون حملے نہیں ہوں گے، لیکن حکومت آیا یہ ریڈ لائن ڈرا کرے گی یا نہیں کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت کے لیے ایک موقع ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے 2008 کے اکتوبر میں جب دونوں ایوانوں کا متفقہ اجلاس ہوا تھا تو انہوں نے ایک متفقہ ایک چارٹر دیا تھا حکومت کو، اور اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ ڈرون حملے بند ہوں گے۔ تو حکومت وہی جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے دونوں ایوانوں کی، جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں شامل ہیں، جس میں کوئی ڈسینٹنگ وائس نہیں تھا، اس پارلیمنٹ کے ریزولوشن کو بنیاد بنا کے امریکہ سے مطالبہ کرے کہ فلاں تاریخ کے بعد ہم ڈرون حملے برداشت نہیں کریں گے، تو ڈرون حملے بند ہو جائیں گے، کوئی گرانی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو دہشت گردی ہے، دہشت گرد گروپس ہیں، ان سے کیسے نبٹنا ہے، اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، یا جو آج نواز شریف صاحب نے بریفنگ میں کہا کہ جو پارلیمانی قائدین ہیں ان سے وہ فردن بھی کنسلٹیشن کریں گے، کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، نہ فردن ملاقاتوں کا کچھ فائدہ ہے، جو باتیں ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں وہی باتیں دہرائی جائیں گی، اور آل پارٹیز کانفرنس وقت کا ضیاع ہے۔ پہلے بھی جتنے بھی آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ حکومت کو چاہیے کہ نمبر 1 وہاں تو ٹرائبز کو آن بورڈ لیا جائے، ٹرائب اور حکومت کے ساتھ قبائلی اور حکومت کے ساتھ جو ان میں خلیج پیدا ہو گئی ہے ان کو پر کیا جائے، قبائل کو اعتماد میں لیا جائے، ہر ایک قبیلے کے ساتھ انفرادی معاہدہ کیا جائے کہ وہ اپنی سرزمین پہ کسی غیر ملکی کو وہاں پہ رہنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد جو وہاں کے ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، جس میں گورنر اور پولیٹیکل ایجنٹ کے ادارے بھی شامل ہیں جو مفلوج بلکہ ختم ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے۔ اس کے بعد فوج کا وہاں سے مرحلہ وار انخلاء شروع کیا جائے قبائل کو اعتماد میں لے کے۔ تو یہ راستے ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ کچھ ویژن سے کام لے، اپنی کیپیسٹی دکھائے، کچھ آگے بڑھ کے لوگوں کے ساتھ اپنے جو خلیج حائل ہو گئی ہے، جو فاصلے آ گئے ہیں درمیان میں، جو اعتماد ختم ہو گیا ہے، اس اعتماد کو پر کیا جا سکے۔ یہ آل پارٹیز کانفرنسز کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، حکومت نے حکومت کرنی ہے، فیصلے حکومت نے کرنے ہیں، یہ ایگزیکٹو کی بات ہے۔ یہ ہر وقت کنسلٹیشن تو آپ کے پاس، میں نے جیسے عرض کیا کہ اکتوبر 2008 کی جو کنسنسس ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اسی کنسنسس کو بنیاد بنا کے، اس کنسنسس میں یہ بھی کہا گیا تھا اس چارٹر میں کہ پاکستان وار آن ٹیرر کے حوالے سے اپنی بہت شکریہ رستم شاہ محمد، جو کہہ رہے تھے کہ ضروری یہ ہے کہ جو ٹرائب ہیں ان کے ساتھ بات کی جائے، جو فاصلے ہیں اس کو اور جو دوریاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور یہ جو آل پارٹیز کانفرنس کا سلسلہ ہے اور کنسلٹیشن کی جو بات ہے، اب اس کی ضرورت نہیں اور کوئی حقیقی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اس بات کا مینڈیٹ ہے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی میں حکومت نے ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل ججمنٹ جاری کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب وہاں پر پی سی بی میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سب بریک کے بعد۔ 82 ارب کی کرپشن کا ملزم، جیل میں نام دلوانے کے باوجود کسی طرح فرار ہوا۔ توقیر کتنا صادق، تو میں نے لیگل ورک کیا تھا، نیب کی تفتیش کی ویڈیو، دبئی میں گیا تھا، پھر میں وہاں سے چلا گیا سری لنکا، واپس آیا تو پھر وہ عجمان میں ایک جگہ۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دنیا کے سامنے، صرف دنیا نیوز پر۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی سی بی کیس کے چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس وقت جو چیئرمین ہے نجم سیٹھی صاحب وہ صرف کیئر ٹیکر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی ڈیٹیل ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ پریکٹیکلی ایسا لگ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہوگا 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانا، کیونکہ جو اس کا کالج ہے پی سی بی کا الیکٹرل کالج وہ مکمل نہیں ہے، ضلعی اور تحصیل لیول پر جو تنظیمیں ہیں ابھی وہی فعال نہیں ہوئی۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کا اثر اب اس طرح سے ہوگا کہ جو 11 دن کے بعد زمبابوے ٹیم جانے والی ہے اس کے لیے بھی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کا تقرر نہیں ہو سکے گا۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے، اب کرکٹ میں آگے کیا ہوگا، کنٹرول جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہ کیا کرے گا، جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں ظہیر عباس صاحب کے پاس کراچی۔ السلام علیکم جناب ظہیر عباس صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔
ظہیر عباس صاحب، یہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو اس وقت چیئرمین ہیں یہ بس صرف کیئر ٹیکر ہوں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور معاملات اس طرح سے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اب تو جو سلیکشن کمیٹی ہے زمبابوے کے لیے اس کا تقرر بھی نہیں ہوگا، تو یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ بھائی یہ تو بڑی پرابلمٹک چیز ہو گئی ہے. اگر چیئرمین جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گا تو بہت سے کام جو ہے امپورٹنٹ وہ سب رک جائیں گے. جیسے ابھی ٹیم نے باہر جانا ہے اور چیئرمین سلیکشن کمیٹی کوئی نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے بورڈ کا کام پھر اور کون کرے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہائی کورٹ کو اگر یہ چیز سمجھائی جائے، ان کے سامنے بات یہ رکھی جائے تو ان کو سمجھ آ جائے گا. بہرحال ہائی کورٹ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو. میں اس معاملے میں کچھ زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی ہاتھ اگر روک دیے جائیں گے کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے، کوئی بھی ڈیسیشن لینے کے لیے، تو بورڈ کا چلنا بہت مشکل ہے. اچھا، یہ بیان کیجئے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا سپروائز کرے گا، ان انتخابات کو کرائے گا، جبکہ پریکٹیکلی جو ضلعی جو تنظیمیں ہیں سپورٹس کی یا تحصیل لیول پر، وہ تو ان کی تو ابھی تک تشکیل ہی نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں 90 دنوں میں یہ کام ہو سکے گا؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ جو بورڈ کے ممبرز جو ہیں یہ بھی آتے ہیں اور بعض صوبائی بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس ہماری جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کے ممبرز ہوتے ہیں. انہی کے ذریعے یہ جو نیا کانسٹیٹیوشن آیا ہے جو کہ آئی سی سی نے اپروو کیا ہے، وہ میں نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اس میں ایک صفحہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ جو بھی چیئرمین آف دی بورڈ ہوگا وہ اس اداروں میں سے جو ہوگا وہ جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوگا یا صوبائی جو لوگ جو بن کے آتے ہیں اور بورڈ میں وہ بیٹھے ہیں. اور اگر یہ چیز ہو گئی تو اس میں ابھی بہت سے کیچ 22 ہے. مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے یہ اونٹ جو ہے وہ کس وقت کس جگہ کروٹ لے گا اور کس طرح سے یہ کام بنے گا. اس کے لیے ایک بہت جلدی کوئی بات کرنی پڑے گی. جب تک کہ یہ بات خود پرائم منسٹر صاحب اس کو خود سمجھیں گے اور آگے نہیں بڑھائیں گے، یہ مسئلہ جلدی ختم نہیں ہونے والا. اچھا، فیصلے میں یہ ایک تو تعریف کی گئی ہے سینئر کرکٹرز کی، مثلا جاوید میاں-داد صاحب کے بارے میں بھی بات کی گئی اور بہت سارے کرکٹرز کی تعریف کی گئی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ان کی اتنی تنخواہیں ہیں، وہ اتنے پیسے لیتے ہیں اور بعض معاملات پر وہ خاموش بھی رہیں. یہ بیان کیجیے گا کہ یہ تو ٹینڈنسی اور ٹرینڈ پوری دنیا میں ہے کہ جو سینئر کھلاڑی جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ملک کی جو کرکٹ کی تنظیم ہے یا کرکٹ بورڈ ہے اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور یقیناً ان کی تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو تنخواہیں ہیں یا جو پرکس اینڈ پریویلیجز کرکٹرز ریٹائر ہونے کے بعد جب بورڈ سے وابستہ ہوتے ہیں لیتے ہیں تو وہ دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہیں، یا یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ نہیں جی، بالکل زیادہ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کرکٹر ریٹائر ہوتے ہیں ان کو نوکریاں ہی پاکستان مطلب بورڈ میں ملتی ہیں اور وہی بورڈ جو ہے وہ رن کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 10 15 سال جو ہے جو کرکٹر بھی جو ہے وہ بھی 10-15 سال ایک ہی پوسٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور آخر میں دیکھیں تو کچھ نتیجہ نہیں نکلتا. ضرور یہ کرکٹرز کی جگہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ ساری زندگی جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہ نوکری کرتے رہے. دوسرے بھی کرکٹرز ہیں ان کی بھی نوکری ملنی چاہیے. لہٰذا یہ بھی راستہ جو ہے وہ جو انہوں نے سوچا ہے. اور دیکھیے اگر آپ فورن کوچ کو لا کے بہت زیادہ پیسہ دے سکتے ہو تو کیوں نہیں اپنے ہی آدمی کو پیسہ زیادہ دو، اپنے کھلاڑی کو کیوں نہیں پیسے. بالکل درست کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ ظہیر عباس صاحب جو کہہ رہے تھے کہ کرکٹرز کا بورڈ کے ساتھ ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور بورڈ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب ایک اور اہم خبر جو کراچی سے آ رہی ہے اس کے لیے ہم چلیں گے. ہمارے جو نمائندے ہیں صغیر احمد وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے پاس ڈیٹیل ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں ایک گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. السلام علیکم صغیر، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ شاید صغیر ہمارے ساتھ نہیں ہے. جو ہمیں اطلاعات جو مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ کل گئے تھے وہاں کراچی میں، ان کی بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگز بھی ہوئیں
اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں ایک آپریشن کی ضرورت ہے، ایک آپریشن کرمنل ایلیمنٹ کے خلاف جس میں کسی قسم کی بھی سیاسی مصلحت کا کوئی اس میں مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی آن بورڈ ہوگی، صوبائی جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں گے، اور وفاقی حکومت پوری اس کو مدد دے گی۔ صغیر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم صغیر صاحب۔ وعلیکم السلام سمی صاحب۔ صغیر، یہ کچھ ہمیں وقت مختصر ہے، جلدی سے ذرا یہ بتائیے کہ یہ کیا فیصلہ ہوا ہے اور کس قسم کا آپریشن ہوگا، کون اس کو دیکھے گا آپریشن کو؟ سمی صاحب، یہ ایک اہم پیش رفت ہے جو کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے دورے کے دوران سامنے آئی ہے، اور اس میں جو اہم بات ہے کہ ایک گرینڈ آپریشن کے حوالے سے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ گرینڈ آپریشن کس طرح کا ہوگا، کس طریقے سے یہ کیا جائے گا اور کب سے یہ سٹارٹ کیا جائے گا، ابھی اس کا تو تعین نہیں کیا جا سکا، تاہم یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہاں پر اور بتہ خوری خصوصی طور پر اس کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ نے کچھ سیاسی جماعتوں سے وہاں پر جو ہے وہ میٹنگز بھی کی، ان سے ملاقات بھی ہوئی، مشاورت بھی ہوئی۔ کچھ سیاسی جماعتوں کو ابھی اعتماد میں لیا جانا باقی ہے، اور یہ بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اچھا صغیر، یہ بتا دیجئے جو صوبائی حکومت ہے وہ آن بورڈ ہے؟ جیسے یہ پہلے اطلاعات آئی ہے کہ صوبائی حکومت بھی اس میں رضامندی ہے اس کی۔ جی بالکل، صوبائی حکومت کی جانب سے نیم رضامندی تو کل ہی ظاہر کر دی گئی ہے، لیکن ابھی حتمی انہوں نے اس میں رضامندی جو ہے وہ ظاہر کرنا باقی ہے ان کی طرف سے، تاہم کابینہ کو بھی اس فیصلے سے جو ہے وہ لیا جائے گا، آن بورڈ لیا جائے گا، اعتماد میں لیا۔ بہت بہت شکریہ صغیر، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن بڑی خبر کراچی سے کہ وہاں پر ایک گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور صوبائی حکومت نے ابھی اس کی رضامندی دینی ہے، لیکن ابتدائی اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے نیم رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری اور انالیسس کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔